मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अच्छा, इसी से मुझे याद आया, एक और बीमारी बाकायदा डॉक्टर ऑर्डर पे लोगों में फैला रहे हैं। एक और गंदगी गिलाजत ऐसी है, बाकायदा डॉक्टरों ने ठेका उठा लिया है कि लड़कों को इस गंदगी में मुब्तला करना है। हया के खिलाफ बात है, लेकिन मजबूरन बोलना पड़ रहा है। मैंने इस टॉपिक पर मैंने बहुत एक आध दफा जिंदगी में बयान किया होगा, वो भी हल्का फुल्का, लेकिन एक बुराई बाकायदा ऑर्डर पे प्रोमोट की जाए, ऑर्डर पे फैलाई जाए उसको, तो फिर उसके खिलाफ खुल के बोलना मजबूरी है। बहुत से डॉक्टर आपको यूट्यूब पे नजर आएंगे जो लड़के हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, इसको प्रोमोट कर रहे हैं बाकायदा। कोई नुकसान नहीं है, कह रहे हैं सेहत का दिन में 10 दफा करें, 15 दफा करें, कोई ना सेहत को नुकसान है। बहुत एहतियात ये कर लेते हैं, कहते हैं भाई मजहब के मामलात तो उलमा से पूछो, लेकिन मेडिकली कोई नुकसान नहीं है, 10 दफा करो, 15 दफा करो, कोई नुकसान नहीं है। 100% गलत है। ये ऐसा ही है जैसे कल इन्होंने हमें अंडे छुड़वा दिए थे, अंडे की जर्दी कि कोलेस्ट्रॉल फैलता है। कितनी एक नस्ल अंडों से महरूम रही है। सफेदी में तो वो जायका ही नहीं है यार जो जर्दी में है। अब आपसे क्या शर्माना, सुबह 3 अंडे खा के बैठा हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से, आपकी दुआओं से। सर्दी में तो मजा ही अंडे का है यार। गरीब के लिए, मैं गरीब नहीं हूं लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, गरीब के लिए सबसे सस्ता तरीन प्रोटीन का खजाना क्या है? अंडा। यानी सस्ते में इतने प्रोटीन जितने अंडे में होते हैं किसी और चीज में नहीं मिलते इस कीमत में। कितने तवील अरसे डॉक्टरों ने कहा अंडे की जर्दी मत खाओ। मैं तभी कहता हूं मेडिकल साइंस से फायदा उठाओ, बाप ना बनाओ कुरान और सुन्नत के मुकाबले में किसी को अपना। आप कह सकते हैं, बहुत से डॉक्टर कह सकते हैं मुफ्ती साहब डॉक्टरों की फील्ड में टांग अड़ा रहे हैं। मैं कभी भी टांग नहीं अड़ाता डॉक्टरों की फील्ड में, मैं तो इसके खिलाफ हूं। लेकिन डॉक्टर की तहकीक अगर याद रखो कुरान के अगेंस्ट जा रही है ना, इस्लाम के अगेंस्ट जा रही है, तो समझ लो कि खुदा के इल्म से आगे कोई नहीं जा सकता। इस्लाम दीन फितरत है मेरे भाई। जो फितरत के अगेंस्ट चीज है उससे सेहत कभी भी ठीक नहीं हो सकती, बर्बाद होगी सेहत उससे। नेचर से बगावत कर रहे हो यार तुम, तो इन डॉक्टरों की तहकीकल बदल जाएगी, बर्बाद हो जाओगे आप लोग। मत करो वो काम जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। ये देखो, ये जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी ना अभी, इस पे भी फिट होती है। अल्लाह क्या कहते हैं, अगर तुम अल्लाह से डरोगे ना, शरीयत पे चलोगे, अल्लाह तुम्हारे अंदर हक और बातिल को समझने की सलाहियत पैदा कर देगा। डॉक्टर मेडिकल साइंस पढ़ रहा है, इस्लाम पे नहीं चल रहा, इसलिए उसकी अकल उसको गलत गाइड करती है। मैं इन डॉक्टरों से पूछता हूं जो हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करना, मास्टरबेशन कहा जाता है जिसको, उसको प्रोमोट कर रहे हैं। आप अगर फिजिकली नुकसान देख रहे हो कि भाई जो लड़का दिन में 10 दफा भी करता है, कोई खून की कमी नहीं हुई, कोई कमजोरी नहीं हुई, तो फिजिकली इस तरह का नुकसान तो लड़कों से बदफेली करने में भी नहीं है। कोई बदबख्त आदमी लड़कों से बदफेली करे, मेडिकल टेस्ट कराओ तो कुछ भी नहीं आएगा, उसमें कोई वीकनेस नहीं आएगी, लेकिन सेक्सुअली वो बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका। उसके जो हार्मोन्स जो सेक्स को कंट्रोल करते थे, जो सेक्स पैदा करने के लिए जो हार्मोन्स चाहिए वो अल्लाह ने बनाए औरत के लिए, वो जब सेट मर्द पे हो गया तो वहां किस काम का रहेगा वो जाके? उसकी डिजायर वहां थोड़ी पूरी होंगी। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? तो अल्लाह ने ये जो आपके अंदर सेक्स का जज्बा रखा है, ये हाथ के लिए रखा है, ये औरत के लिए रखा है। ये को हाथ पे आपने सेट कर दिया, उधर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। ये पूरा एक प्रोसेस है कुदरती। इसमें कहीं भी आप कुदरत से लड़ने की कोशिश करोगे तो कुदरत आपसे इंतकाम लेगी। पूरा एक प्रोसेस है ये। नेचर के खिलाफ तुम लोगों को चला रहे हो यार, और बोलो 10 दफा भी करो कोई नुकसान नहीं है। नुकसान का ये मतलब नहीं होता कि मेडिकल टेस्ट करवाया तो ब्लड की कितनी कमी हुई है उसमें या कितनी हड्डियां कमजोर हो गई, वो तो नहीं होता। तो 20 दफा भी कर ले शायद कुछ ना हो। जो हार्मोन सेक्स पैदा करने के लिए कुदरत ने रखे हैं, जो औरत को देख के होते हैं, फिर उसकी तकमील औरत के मिलाप से होती है, खास प्रोसेस रखा है। आप उस प्रोसेस से हटोगे तो वो सारा हार्मोन्स का जो सिस्टम है वो ऐसी की उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी उसकी।
لوگ اس پہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جو 20 دفعہ ایک دن میں کیا کرتا تھا, بچے تو اس کے بھی ہیں, تو بچے پیدا کرنا کوئی کمال کی علامت؟ وہ تو ایک اسپم بھی کہیں سے بھی چلا جائے بچہ پیدا ہو جاتا ہے, اس کے لیے کوئی ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ پاورفل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے تو اسپم جو ہے وہ صحت مند ہو, بس اتنا کافی ہے. میں مانتا ہوں کہ حکیموں نے جس طرح سے آج ینگ جنریشن کو ڈرایا ہوا ہے, بعض جعلی حکیموں نے, وہ ایسا نہیں ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب ہے, ان کا بیان میں نے سنا, وہ تھوڑا سا معتدل, ان کا اعتدال بھی آپ دیکھیں, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلے کیا ہے, کھوپڑی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ جتنا علم دے نا اس سے 10 گنا زیادہ کھوپڑی ہوگی تو وہ علم کارآمد ہوگا, ورنہ وہی علم بیڑا غرق کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. جتنا علم ہے کھوپڑی اس سے زیادہ ہونی چاہیے آپ کے پاس, عقل اس سے زیادہ ہونی چاہیے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کا کوئی نقصان نہیں. میں نے کہا وسیم جو لڑکوں کے عادی ہیں نا, کوئی وسیم بھائی کو اللہ نہ کرے کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں بھائی, میں تو ایک کردار کے طور پہ بیان کرتا ہوں, کسی کو لڑکوں کی عادت پڑ جائے تو میڈیکلی تو اس کا بھی کوئی جو نقصان یہ بتا رہے ہیں وہ بھی نہیں ہے, کوئی نقصان ہے. تبھی تو پوری دنیا میں یہ لا پاس ہو گیا کہ لڑکا لڑکے سے قاصر ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر میڈیکلی نقصان ہوتا تو اقوام متحدہ WHO اس میں رکاوٹ ڈالتا نا, لیکن یہ نقصان کیا کافی نہیں ہے کہ اس کا جو اللہ نے اس میں ہارمونز رکھے تھے عورت کے لیے, اس کی ایسی کی تیسی وہ حشر ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ان عورتوں سے شادی کرو, وہ کہہ رہے ہیں ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ سیٹسفائی عورت سے ہو ہی نہیں رہے. ہاتھ چلانے والے کا بھی یہی انجام ہوتا ہے, کر تو سب کچھ لے گا وہ, جو اللہ نے اس کو لذت عورت میں رکھنی تھی, بیوی سے جو اس کو محبت ہونی تھی, ایک پورا ایک پروسیس رکھا تھا نا کہ پہلے اس کے دل میں یہ خیال آئیں گے, پھر یہ ملاپ ہوگا, پھر اس انتہا پہ جا کے یہ ڈسچارج ہوگا, وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا, تباہ و برباد ہو گیا اس کا. اور یہ جو ہے ہاتھ چلانے والے لوگ ہیں ان میں اعتدال بھی نہیں ہوتا, کیونکہ سیٹسفائی نہیں ہو رہے نا وہ. اللہ نے آپ کے اندر ایک نیچر رکھی ہے کہ آپ کے عورت کو دیکھ کے خیال آتا ہے, بیوی کو دیکھ کے خیال آتا ہے, پھر آپ اس کے قریب جاتے ہیں, پھر ایک پورا پروسیس ہے, اس کے بعد آپ ڈسچارج ہوتے ہیں, تو مکمل آپ کو ایک دماغی سکون ملتا ہے. اس کے بعد جلدی خواہش پیدا نہیں ہوتی. ہاتھ چلانے والا دن میں 10 دفعہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے, پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا. بیوی کے پاس تھوڑی 10 دفعہ کوئی ٹارزن, کوئی بہت بڑا ٹارزن ہو وہ بھی نہیں جا سکتا 10 دفعہ. تو آپ بتاؤ ایک کام جو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ہو سکتا تھا, وہ ایک لڑکا اپنے ہاتھ کے ذریعے 10 دفعہ کر رہا ہے, آپ اس کو نیچرل بولو گے؟ کیا ہو گیا؟ آپ یہ گھننے بنے ہوئے ہیں ایسے, گھننے جیسے پتہ ہی نہیں, الو بنا رہے ہو یار تم لوگوں کو. تمہیں میڈیکل سائنس پڑھو نا, تمیز سے جا کے پڑھ لو. یوٹیوب پہ ہر آدمی ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے, ہر آدمی ہر فیلڈ میں کیا کر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ کہ میڈیکل کی یہ رپورٹ ہے, وہ بھائی یہ رپورٹیں اپنے پاس رکھو, یہ کوئی آخری نہیں ہے. سائنس نے کوئی ایسی ترقی نہیں کی ہے کہ اب اس کے بعد ترقی کے دروازے بند ہو گئے, یہ کل چینج ہو جائے گی. نیچر سے جس نے بھی بغاوت کی ہے نا, نیچر نے اس سے انتقام لیا ہے, یہ خوب سمجھ لو, انتقام لیا ہے نیچر نے اس سے. ہاتھ چلانے والے کو سب سے بڑا عذاب اس پر یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو لائف ہے نا شادی کے بعد کی, وہ جتنی خوبصورت ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا برباد ہو جاتی ہے, جو حکیموں نے ڈرایا ہوا ہے, جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوتی. اس کو بہت عرصہ لگتا ہے اس نیچر پہ آنے میں. تو میڈیکلی تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم, جب لوط علیہ السلام نے کہا نا لڑکوں سے بدفعلی کیوں کرتے ہو, تو ہو سکتا ہے اس قوم نے بھی کہا کہ ہم نے حکیموں ڈاکٹروں سے پوچھا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, 10 دفعہ کرو 20 دفعہ کرو. تو لوط علیہ السلام کہیں گے یہ کیا بڑا نقصان, یہ کم نقصان ہے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں عورتوں سے شادی کرو, تم کہہ رہے ہو ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ کم نقصان ہے کیا؟ یہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہے کیا یہ؟ تو میں بتا رہا تھا, ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ جی وہ بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہاتھ سے لڑکے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اس کی 2 قسمیں, ایک نیچرل اور ایک غیر فطری.
نیچرل تو یہ ہے کہ جی آپ وہ جو بھی ہے وہ جانیں, اور جو غیر فطری ہے وہ یہ کہ آپ موویز دیکھ دیکھ کے اپنی خواہش کو بھڑکائیں. لہذا جو فحش فلمیں دیکھ کے یہ کام کرتے ہیں ان کو تو نقصان ہوتا ہے. یہ بڑے معتدل ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں میں. اور جو فلمیں دیکھے بغیر خواہش بھڑک جاتی ہے وہ کرتے ہیں تو ان کو وہ نیچرل ہے. یہ چاہے فلمیں دیکھ کے کرو یا فلمیں دیکھے بغیر کرو, یہ نیچرل نہیں ہے. خدا نے اس کے لیے پیدا نہیں کیا مرد کو عورت کے ملاپ کے لیے پیدا کیا ہے. اس ملاپ کے بعد جو ڈسچارج ہوگا وہ نیچرل ہوگا, اس کے ہٹ کے جو ہوگا وہ کوئی بھی نیچرل نہیں ہے. وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نیچرل ہو. دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں, جو ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اللہ کے میرا پیغام وہاں تک پہنچ جائے, کہ یہ جو فحش مووی دیکھ کے کرتے ہیں آپ اس کو کہہ رہے ہو یہ نیچرل نہیں ہے. جو مووی دیکھ کے نہیں کرتے وہ اپنے دماغ میں مووی چلاتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ وہ دماغ میں تصور کرتے ہیں عورتوں کا, بدل کے عورتیں دماغ کے اندر لے کر آتے ہیں, پھر ہاتھ سے کرتے ہیں. ہاتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان فارغ ہو جائے. دماغ اس کو کہاں لے جانا پڑتا ہے؟ عورت ہی کی طرف لے جانا پڑتا ہے اس کو اپنا دماغ, چاہے وہ سامنے اسکرین پہ دیکھے چاہے وہ تصور میں لے کر آئے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ایک کھانا رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے, ایک شریعت نے نیچر نے آپ کو بتایا کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ نوالا بنا کے چباؤ, آپ کے ایک ایسڈ خارج ہوگا, پھر وہ پیٹ میں جائے گا, پھر وہ جزء بدن بنے گا. اس پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد آپ کی طبیعت کیا ہو جائے گی؟ سیر. آپ نے اس پورے پروسیس کو لگایا سائڈ پہ. آپ نے کہا روٹی کو کھاؤ, پھر اس کو چباؤ, پھر اس کو لے کے جاؤ. اتنا ٹائم نہیں ہے, گرائنڈر میں جوس بنا کے پی لو اس کو, پیٹ تو پھر بھی بھر جائے گا آپ کا. لیکن ڈاکٹر کیا کہیں گے؟ بھائی یہ تھوڑے دن چلنے والا حساب ہے. آپ کی جو نوالا بنا کے روٹی کو چبا کے ایک پورا قدرت نے ایک طریقہ رکھا ہے, اس سے جو آپ کی صحت بنے گی وہ اس شارٹ کٹ راستے سے نہیں بنے گی. بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہوں گی اس سے. مجھے لوگ کلپ بھیجتے تھے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں پرومو, میں نے کہا چھوڑو یار اس موضوع پہ ہم کیوں بات کریں, لیکن اب بہت زیادہ ہو گیا ہے. ایک تو نوجوان ویسے ہی نہیں بچ رہے اس برائی سے, اوپر سے اور ترغیبیں دے دے کے ایسا لگ رہا ہے جیسے حج عمرے کا ثواب مل رہا ہے معاذ اللہ اس کام میں. ان کو اتنی ترغیبات دے رہے ہیں. نیچے لوگوں کے کمنٹس بھی آئے ہوئے, میں دن میں 10 دفعہ کرتا ہوں, میں 15 دفعہ کرتا ہوں, جیسے پتہ نہیں تو ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہے تو قطر میں تو کیا کرتا ہے, اپنی گندگی لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے. کمنٹس میں لکھا ہوا ہے لوگوں کے, ڈاکٹروں کے نیچے, جو ڈاکٹر پروموٹ کر رہے ہیں ان کے نیچے کمنٹس میں. ایک کہہ رہا ہے میں 20 دفعہ کرتا تھا, پتہ نہیں 15 دفعہ کرتا تھا, میری شادی مجھے تو کوئی کمزوری نہیں ہو رہی. او بھائی جب بھی آپ نے کمپیئر کرنا ہو نا, جب بھی اندازہ لگانا ہو کہ آپ اس شادی شدہ لائف میں کامیاب ہیں ناکام ہیں, تو آپ کو تھوڑی پتہ چلے گا. آپ کو دیکھو ایک جگہ پہ سارے ناک کٹے رہتے ہوں یا کن کٹے رہتے ہوں تو وہ سمجھیں گے ناک کے بغیر ہی انسان میں حسن ہے. اس کے سامنے کوئی ناک والا آدمی جائے گا نا تو پھر پتہ چلے گا بھئی اوریجنل میں ایسا ہوتا ہے آدمی. تو آپ نے جب یہ کام کرتے کرتے عادی ہو گئے, اس کے بعد جب آپ کی شادی ہوئی ہے, آپ کو کیا پتا جو یہ نہیں کرتے تھے ان کی لائف کیسی ہے اور آپ کی کیسی ہے. آپ کو تو آپ سمجھ رہے ہو کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ان کی لائف میں اور آپ کی لائف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. دیکھو ایک آدمی کہتا ہے کہ جی دال میں بڑا مزہ آتا ہے, میں دال کھاتا ہوں ٹماٹر ڈال کے, بڑا مزہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں دال مزے کی نہیں ہوتی. بھائی دال تو بڑی مزے کی ہے. تو اسے کہا تو نے کبھی بریانی یا گوشت اور نہاری کھائی ہے؟ کہے گا نہیں کھائی نہیں. پھر تجھے کیا پتا ہے یار, تو اسی کو سمجھ رہے سب کچھ. تو کھا کبھی نہاری, کبھی ہمارے ساتھ آ دہلی نہاری چل, اور لیمو نچوڑیں گے اس میں اور پھر تڑکا لگائیں گے اور پھر گرم گرم نان کے ساتھ کھائیں گے, پھر بتاؤ. پھر بولے گا یار اس کا اپنا ہی مزہ ہے. بریانی کرتے ہیں, باہر ملکوں میں جاؤ یار بریانی کھاتے ہیں, اور وہ کبھی بھی آپ کراچی سے باہر نکلو نا, بریانی کے نام پہ مذاق بک رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. بھائی تم کبھی کراچی میں آؤ, ہم تمہیں دیگ کی بریانی اپنے خرچے پہ میں اتنے لوگوں کو نہیں کھلا سکتا. یہ لوگ پھر پڑ جاتے ہیں آپ نے فون. کبھی دیگ کی بریانی پکے گی, دیگ کی ہو, رواج ڈلا ہوا اس میں, بڑے گوشت کی ہو, رواج کے ساتھ ہو, اور باسمتی چاول ہو, آئل کم ہو اس میں, وہ کھاؤ, پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ پلاؤ مزے کی ہوتی ہے یا بریانی مزے کی ہوتی ہے. تم کہہ رہے ہو پلاؤ 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 پلاؤ.
ٹینشن دی ہوئی ہے یار. تو یہ جو عادی ہوتے ہیں نا ہاتھ چلانے کے, شادی کے بعد کہتے ہیں ہمارے تو کوئی فرق نہیں ہے. تمہیں پتا کیا ہے کہ جو نہیں کرتے ان کی لائف میں, اور تم کمپیئر کو بیٹھا ہوا تھوڑی ہے کوئی انٹرویو تھوڑی لے رہا ہے کہ تیرے ساتھ کیا گزری اور تیرے ساتھ کیا گزری. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو خطرناک انجام حکیم لوگ, جاہلی حکیم, 2 نمبر حکیم بتا رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں ہوتا. وہ تو ڈرا دیتے ہیں, وہ تو ایسا کر دیتے ہیں کہ لڑکے شادیوں سے دور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اس کا حل ہی ہے کہ شادی کر لی جائے تاکہ اس لعنت سے جان چھوٹے. جتنا جلدی جان چھوٹے گی اتنا اچھا ہے. اس کا تو حل ہی یہی ہے. تو اس لیے بھائی جو یہ کام کرتے ہیں نا, توبہ کریں, چھوڑ دیں اس کام کو. باقی یہ کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے نوجوان اس میں مبتلا ہو چکے ہیں, پہلے نہیں تھا یہ. اچھا بعض ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ کام سارے کرتے ہیں, جو کہتا ہے کہ میں نہیں کرتا وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ کو بدگمانی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ہسپتال میں آپ کوئی ڈاکٹر رہتا ہو یا کلینک کھول کے بیٹھا ہو, جو آ رہا ہے پیشنٹ ہے تو ڈاکٹر سمجھے گا ساری دنیا کے سارے لوگ کیا ہیں, بیمار ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی, بہت سارے صحت مند ہیں. آپ ہسپتال سے باہر تو نکلو. آج اس کا ریشو بڑھ گیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی فحش چیزیں یوٹیوب پہ اور ان چیزوں پہ تو شہوت بھڑکتی ہے, نکاح کرتے نہیں ہیں تو پھر اسی طرف آتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں دین ہے, انٹرنیٹ پہ کنٹرول ہے, تو بائی نیچر انسان کی توجہ اس طرف نہیں جاتی. ایسا نہیں ہے کہ کسی نوجوان کو خود سے خیال آئے, یا تو دوسرا اس کو اس لت پہ لگائے گا, یا وہ فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے اپنی خواہش کو بے تحاشا بھڑکائے گا. ورنہ بائی نیچر کسی نوجوان کی توجہ اس عمل کی طرف نہیں جاتی ہے. اس کی توجہ جائے گی بالغ ہونے کے بعد عورت کی طرف, جو کہ نیچرل ہے, اس طرف توجہ جائے گی جس کا حل اسلام نے رکھا کہ بھئی نکاح کرا دو اس کا. تو اس لیے اپنی آخرت کی بھی فکر کرو اور اپنی دنیا کی بھی. اپنے ہارمونز کی جو سیٹنگ ہے نا اس کو آڑا ترچھا کرنے کی کوشش, جس کے لیے رکھا ہے اسی پہ رہنے دو.